वबरकातुहू। मोहब्बत करना जुर्म नहीं अगर की जाए असूल से। मोहब्बत करना जुर्म नहीं अगर की जाए असूल से, क्योंकि मोहब्बत खुदा ने भी की अपने रसूल से। हम मिट जाएं भला न मिटेंगे हमारे असूल, हम मिट जाएं भला न मिटेंगे हमारे असूल। हमारे दामन को बहुत है दौलत इश्क रसूल। और यही तकाजा है मुसलमान के असल शऊर का, यही तकाजा है मुसलमान के असल शऊर का कि वो हर वक्त जिक्र करता रहे हुजूर। और असल मुसलमान वही है जो सीरत और किरदार का ख्याल रखता है। ये एक एक शेर के अंदर पूरा समुंदर है जी। असल मुसलमान वही है जो सीरत और किरदार का ख्याल रखता है, अपनी हर एक निगाह में अदाए यार रखता है, अपनी हर एक निगाह में अदाए यार रखता है। और फूल करता है खुशबू का जिक्र, फूल करता है खुशबू का जिक्र, और मोमिन करता है रसूल का जिक्र, मोमिन करता है रसूल का जिक्र। वो मुलाकात वो तारफ़ दोस्तान मोहतरम कितना अच्छा है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हासिल है। उसमें खैर भी है, बरकत भी है, इज़्ज़त और शोहरत भी है। इज़्ज़त और शोहरत वही बेहतर है जो अल्लाह रसूल की रज़ा के सिले में मिले। मुसलमान मोमिन वो है जो अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर चीज़ को, अपनी हर ज़रूरत को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान करता है। आप देखें दोस्तान मोहतरम, बस तवज्जो के साथ ज़रा सुन लें जी। फिर आपको इंसान फितरती तौर पे अपने वतन से, अपने इलाके से, अपने घर बार से, अपने कारोबार से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से प्यार करता है जी। करता है या नहीं? इंसान की फितरत के अंदर है राशिद भाई। लेकिन ईमान का तकाजा क्या है कि अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर ज़रूरत को, अपनी हर चीज़ को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान किया। हुजूर की मोहब्बत पर जो अपना सब कुछ हुजूर की मोहब्बत पर कुर्बान करता है वो मोमिन कहलाता है। हम उस नबी का दिन मनाने के लिए बैठे हुए हैं दोस्तान मोहतरम, बात समझे ना, उनकी वलादत बासआदत का दिन, बात समझे ना, कि जिनको 1,24,000 नबियों ने भी उनका जिक्र किया, बेशक सहाबाए कराम ने भी उनका, उलियाए कराम ने भी उनका, सूफियाए कराम ने भी उनका जिक्र किया। और हम बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हाँ आज हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। सबसे बढ़कर अल्लाह ने जिक्र किया, सबसे बढ़कर अल्लाह ने जिक्र किया। देखें मिसाल के तौर पे इम्तिहान में कोई नकल करे ना, बोर्ड वाले उसे फेल कर देते हैं, ऐसे ही है ना। इम्तिहान में कोई नकल करे तो इम्तिहान बोर्ड वाले क्या करते हैं? फेल कर देते हैं। नबी की कोई नकल करे रब उसे पास कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी इम्तिहान में कोई नकल करे तो इम्तिहान बोर्ड वाले शायद क्या करते हैं? फेल कर देते हैं। लेकिन नबी की कोई नकल करे तो रब क्या करता है? सुभान अल्लाह। कि इश्क के मदरसे का दस्तूर नराला देखा, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, उसको छुट्टी ना मिली। देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात से मोहब्बत करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जन्नत में अमजद भाई वो जाएगा जो हुजूर से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तो पूरी कायनात से मोहब्बत करते हैं, मेरी बात समझ गया ना? लेकिन जन्नत में कौन जाएगा? जो हुजूर से मोहब्बत करेगा। किससे मोहब्बत करेगा? हुजूर से मोहब्बत करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जिसके दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं, रब कहता है ना पूरी कायनात मेरा जिक्र करती है। रब क्या कहते हैं? पूरी कायनात मेरा जिक्र करती है। बात समझे ना? मुझे याद करती है, मेरा जिक्र करती है, लेकिन मेरे महबूब मैं उसे बख्शूंगा जो तेरा जिक्र करेगा। क्या करेगा? अल्लाह के महबूब का जिक्र, अल्लाह के महबूब का जिक्र करेगा। दोस्तान मोहतरम बात समझिए ना? आप देखें कि एक बादशाह था, बस दो चार बातें करके वाक्य खत्म करूंगा। बादशाह था एक, ठीक है ना? उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। मोहब्बत इसे कहते हैं, बात समझे ना? तो एक शख्स
امجد بھائی یہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں وہ لوہا لگا ہوتا ہے، یوں بنی ہوتی ہے، نال کیا کہتے ہیں اسے، نال ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لے کے اس بادشاہ کے پاس چلا گیا جس کو سرکار سے محبت تھی، سرکار سے محبت تھی، تو وہ جا کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ اس گھوڑے کی نال ہے جس پہ سرکار نے سواری کی ہے۔ اس نے انعام کرام دے کے وہ لے لی، کچھ دن بعد وہ دوسری لے کر گیا، سمجھے نا، کہ یہ اس گھوڑے کی نال ہے جس پہ سرکار نے سواری کی، مختصر کے وہ 4 لے کے، یہ خریدنے والے کی محبت پیش کر رہے ہیں، بات سمجھے نا، 4 اس نے لے لی، اب وہ 5ویں لے کے چلا گیا، کتنی 5ویں لے، بات محبت کی کر رہا ہوں، بات سمجھے نا، عشق تیرے دے ڈونگے پینڈے جو ڈوبیا سو تریا، ٹوٹا آس امید میری دا کر دے ہریا بھریا، جب تک وہ ڈوبے گا نہیں تیرے گا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ 5ویں لے کے چلا گیا، جب 5ویں امجد بھائی لے کے گیا تو آپ نے اس کو نام کرام دیا، وہ بھی لے کے رکھ دی، وہ چلا گیا، زیرو نے کہا بادشاہ سلامت آپ مطلب ایک بادشاہ جو مرضی کریں لیکن ایک بات پوچھنی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا 4 ہوتے ہیں، اس نے کہا یہ تو آپ کو 5 دے گیا، 4 پہلے دے گیا، آپ کو 5ویں بھی دے گیا، پیسے لے گیا، سرکار نے کہا وہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس سے کچھ نہیں لینا، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا، جب وہ کہتا ہے نا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کی نال ہے جس پہ سرکار نے سواری کی ہے، جس پہ سرکار نے سواری کی ہے، تو میں خرید لیتا ہوں، اس کو انعام دے دیتا ہوں، کیونکہ عاشق جو ہے ان کی دنیا وکھری ہوتی ہے، وہ لٹانے والے ہوتے ہیں، جو لٹانے والا ہے وہ عاشق ہے۔ راشد بھائی کو دیکھ لیں، امجد بھائی کو دیکھ لیں، یہ سخی لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی کو زیادہ پسند کرتا ہے، عبادت گزار کو اتنا رب نہیں پسند کرتا۔ میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، یہ قاری صاحب سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کے 4 پارے میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی گرد کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بچے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کہا، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ 80 سال کی عمر، ایک ہی بچہ، بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ عاشق اس کو کہتے ہیں۔ امام علی مقام میں میدان کربلا میں، ٹھیک ہے نا، 70-72 تن شہید کروائے لیکن ایک آنسو تک نہیں بایا، ایک آنسو نہیں بایا، بات سمجھے نا۔ تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کی دنیا وکھری ہوتی ہے، ان کی دنیا مطلب آپ دیکھیں، ایک 2 مثالیں دوں کہ قطب نما ایک آلہ ہے، قطب نما کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس کی خاصیت کیا، اس کو آپ جہاں کہیں رکھیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے، جہاں کہیں رکھیں سوئی کدھر رہتی ہے؟ شمال کی طرف رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، جدھر بھی رکھیں اس کی سوئی شمال کی طرف، اس کو آپ انگلستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، سوڈان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، جاپان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، تائیوان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، یونان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، لبنان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، ایران میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، افغانستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، مسقط اور عمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، پاکستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، ہندوستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، دبئی، شارجہ اور عجمان میں لے آئیں سوئی شمال کی طرف۔ مختصر یہ ہے کہ اس کو آپ جہاں کہیں شاہ جی لے جائیں سوئی شمال کی طرف رہتی ہے۔ عاشق رسول وہ ہے، مومن وہ ہے، حضور کا سچا غلام وہ ہے، ہند میں ہو یا سندھ میں اس کے دل کی سوئی مدینہ کی طرف ہو، اور زبان کی سوئی ذکر خدا اور ذکر کس کی طرف ہو؟ کیونکہ زبانوں میں سب سے خوبصورت زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، کانوں میں سب سے خوبصورت، آپ سب عاشق لوگ ہیں اس لیے میں عشق کی باتیں کر رہا ہوں کہ زبانوں میں سب سے خوبصورت زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، کانوں میں سب سے خوبصورت کان وہ ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں، الفاظوں میں سب سے خوبصورت الفاظ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چنے جاتے ہیں، گھروں میں سب سے خوبصورت گھر وہ ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، اور انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہیں جو ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں اس بار امجد صاحب کو
راشد بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارے دل کی اجڑی بستیاں آباد رہتی ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو شاہ جی بات سمجھے نا تو ہم کہاں جائیں یہ مجھے بتائیں. بار پوری دنیا کیا کر رہی ہے صبح سے لے کے رات تک پانی میں مدانی. بات سمجھے نا اتنے ہو گئے اتنے کمائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. آخر میں اسرائیل آئے گا مکھن میں سے وال کی طرح نکال کے لے جائے گا. وہ جو کچھ تو نے کمایا دوسرا ہی کھائے گا. تو خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا. دنیا میں آ کر جیتے رہے کپڑے بدل بدل کر. دنیا میں آ کر جیتے رہے کپڑے بدل بدل کر. ایک دن لے جائیں گے ایک ہی کپڑے میں کاندھے بدل بدل کر. راشد بھائی تو میں کئی بار کہتا ہوں دولت کمائیں تھوڑی یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دولت کمائیں تھوڑی یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دعائیں ضرور کمائیں دوسروں کی مدد کر کے دوسروں کے کام آ کے دوسروں کو خوش کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے. آپ کو جھونپڑی میں بھی محل جتنا سکون ملے گا. جھونپڑی میں بھی جب آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی. آپ کو توجہ کدھر ہوگی اللہ کی طرف تو جھونپڑی بھی محل سے بڑی نظر آئے گی. توجہ دنیا کی طرف ہوگی تو محل بھی جھونپڑی سے چھوٹا نظر آئے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. جن کی توجہ اللہ کی طرف ہے بات سمجھے نا ان کے دیکھیں نا قبروں پہ بھی میلے لگے ہوئے ہیں. راشد بھائی ہم یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں دعاؤں میں الفاظوں میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ سارے زندہ ہیں کیونکہ رب کہتا ہے جو میرے ساتھ جڑ گیا میرے ساتھ جڑ گیا وہ کبھی مرتا نہیں ہے. کیونکہ میں خود ہمیشہ رہنے والا ہوں وہ بھی ہمیشہ رہے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا. تو دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں یہ پیغام ہے. دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں ٹھیک ہے نا. برکت اور سخاوت صحابہ جیسی ہے. دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں امجد بھائی برکت اور سخاوت صحابہ جیسے ہو. گھر بار کوٹھیاں بنگلے خوبصورت بنائیں رہن سہن صحابہ جیسا ہو. کاروبار کریں لین دین صحابہ جیسا ہو. جدید علم حاصل کریں عمل صحابہ جیسا ہو. نیکی اور عبادت کریں اخلاص اور تقوی صحابہ جیسا ہو. زندگی گزاریں اخلاق کردار گفتار اور معاملات صحابہ جیسے ہوں. مختصر یہ کہ زندگی ہماری اور بندگی صحابہ جیسی ہو. سبحان اللہ. زندگی ہماری بندگی صحابہ جیسی ہو. اور میں کئی بار ایک جملہ کہتا ہوں یہ پیغام ہے بڑا قیمتی پیغام ہے. فالو اس کو نہ کرو جو چاند پہ جا رہا ہے فالو اس کو کرو جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. فالو اس کو نہ کرو امجد بھائی جو سورج کی روشنی کو قید کر کے بجلی بنا رہا ہے. فالو اس کو کرو جو انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو دشمن کو بھی زیر کرتا ہے. فالو اس کو کرو جو ایک پیالہ دودھ سے 1400 صحابہ کو سیر کرتا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو دوست کو بھی دغا دیتا ہے. فالو اس کو کرو جو دشمن کو بھی دعا دیتا ہے. دشمن کو بھی دعا دیتا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو دنیا میں رہ کے دنیا بناتا ہے. فالو اس کو کرو جو دنیا میں رہ کے آخرت بناتا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو خود کھانا کھا کے خوش ہوتا ہے. فالو اس کو کرو جو دوسروں کو کھانا کھلا کے خوش ہوتا ہے. جیسے راشد بھائی ہیں امجد بھائی ہیں دوسروں کو کھلا کے بلکہ ساتھ ہی دیتے ہیں باندھ کے. میری بات سمجھے یہ چھوٹی بات نہیں ہے دوستان محترم. ہر آدمی اپنے ساتھ لگا کے دیکھ لے کہ ہم کسی کو چائے پلاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے سخی. کون پسند ہے سخی. جتنا بڑا سخی ہے نا اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی وہ پسند ہے. تو شیطان سے کسی نے پوچھا نا کہ تو کبھی پریشان بھی ہوا ہے کبھی پریشان بھی ہوا ہے. تو شیطان نے کہا 2 بندوں سے بڑا پریشان ہوں. بس اس پہ ختم کروں گا سنیں ذرا. شیطان نے کیا کہا حالانکہ شیطان ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا. اس سے کسی نے پوچھا شاہ جی کہ تو بھی کسی سے پریشان ہوتا ہے. کہتا 2 بندوں سے بڑا پریشان ہوں. 2 بندوں سے بڑا پریشان ہوں. کسی نے پوچھا وہ کون سے 2 بندے ہیں. کہتا ہے ایک تو منافق ہے اور ایک سخی ہے. ایک سخی ہے. کہتا ہے میں جو سخی ہے نا اس سے سالہ دن مطلب وہ سخاوت کرتا ہے اللہ کی راہ پہ لیکن میں اس سے کوئی نہ کوئی گناہ کرواتا رہتا ہوں. کیا کرتا ہوں گناہ کرواتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. شیطان نے کہا
ایک طرف وہ سخاوت بھی کرتا رہتا ہے. اب دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں نا, اب دونوں فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. اب دونوں تختیاں جب لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں نا, اب رب مالک ہے نا جی, اس کی جو مرضی ہے کرے. کیا خیال ہے؟ تو رب کہتا ہے سخاوت کی تختی دکھاؤ اس کی پہلے. وہ دکھاتے ہیں کہ اس نے میرے نام پہ اتنے لوگوں کی مدد کی ہے, اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. تو رب نے کہا ٹھیک ہے اس کو بخش دو. تو دوسرے جو فرشتہ تھا وہ کہتا جی اس کے گناہوں کی تختی بھی میں لایا ہوں. اب شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری تختی کی بات ہوئی, آپ آگے کرے گا. رب کہتا ہے چھوڑو اس کو پرے کر. رب دیکھتے ہی نہیں ہے. اب میری بات سمجھے نا. تو شیطان نے کہا میں اس سخی سے بڑا پریشان ہوں کہ میں اتنے گناہ کرواتا رہتا ہوں لیکن رب دیکھتے ہی نہیں ہے. رب دیکھتے ہی نہیں ہے. سخاوت کر کے دیکھیں آپ, دوسری تختی رب نے نہیں دیکھی. پھر کہا کہ دوسرا منافق سے. وہ کیسے؟ کہتا میں سارا دن اس سے الٹے پلٹے پٹھے کام کرواتا رہتا ہوں. منافق سے ٹھیک ہے نا, سارا دن یہ میرے ساتھ رہتا ہے. رات کو مسلح پہ ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پکا مومن ہے. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی یہ میرے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. مطلب ان دونوں سے میں بڑا. جی جی, وہ تو دشمن ہی ہے نا, اس نے کرانے اس نے تو کرانا ہی ہے نا. میری بات سمجھے نا, اس سے میں بڑا پریشان ہوں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جس نبی کے یہاں یاد بنانے کے لیے, بات سمجھے نا, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے. ان کے راستے پہ چلیں گے, جب ان کے راستے پہ چلیں گے تو دوستان محترم منزل ہی ملے گی نا, بھٹکیں گے نہیں. آج ہوا کیا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے نا, ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی کو راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہم ایک نہیں دیتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے میں تو راستہ بتانے کے لیے کھڑا ہوں, بتانے کے لیے امجد بھائی کھڑا ہوں, لیکن ہمارا ایک آدمی بھٹک رہا ہے لیکن کسی سے پوچھ نہیں رہا, تو وہ ساری زندگی پھرتا رہے گا نا, پھرتا رہے گا یا نہیں. جب شاہ جی کسی سے پوچھے گا یہ راستہ کدھر جاتا ہے تو وہ پھر جائیں گے نا. اور اس پہ یہ ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہے. ہاں, ایک بات مجھے چھوٹی سی یاد آئی ہے کہ ایک دفعہ کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, کافروں نے کہا کہ یا رسول اللہ, وہ گٹکے لے کے آئے تھے کھجوروں کی گٹکے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گٹکے آپ ادھر لگائیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے نا, صبح یہ درخت بنے, اس کے ساتھ کھجوریں لگیں, ہم صبح آ کے کھجوریں کھائیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. بات سمجھ جانا. کون کہہ رہے ہیں؟ کافر. اچھا, کافر بڑے سمجھدار تھے جی, یہ بڑی میں قیمتی بات کر رہا ہوں. اچھا, سرکار نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ گٹکے لگائیں آپ, ٹھیک ہے نا, صبح یہ درخت بناؤ آپ, مطلب ہم آپ کی کوئی نہ کوئی کرامت کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو سرکار نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے وہ گٹکے ان کے سامنے لگا دی کہ صبح آپ آنا, درخت بنے گا اور کھجوریں لگی, آپ نے کھا کے کلمہ پڑھنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ چلے گئے کافر, ٹھیک ہے نا, سرکار بھی چلے گئے. اب کافروں نے گھر جا کے سوچا, اس لیے میں نے کہا سمجھدار ہے, تو کافروں نے گھر جا کے سوچا کہ یہ محمد نے گٹکے لگائی ہیں, یہ تو پکی بات ہے, درخت بھی بنے گا, رات کو کھجوریں بھی لگیں گی, تو ہمیں تو کھا کے پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو ہم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے, تو لہٰذا یہ کرتے ہیں مدعا ہی نکال کے لے جاتے ہیں. تو وہ کھجوریں جو ہم نے گٹکے دبائی ہیں نا رات کو, تو وہ نکال کے ہم لے آتے ہیں. وہ گئے رات کو گٹکے نکال کے امجد بھائی لے آئے, ٹھیک ہے نا. جب گٹکے لے آئے, آ کے آرام سے سو گئے, آپ کدھر سے درخت نکلے گا. صبح جب گئے تو وہاں درخت لگے ہوا تھا, اس کے ساتھ کھجوریں بھی لگی تھی. سرکار نے کہا آپ کھجوریں کھاؤ اور کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کھجوریں کھائی نا, تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ان میں گٹکے نہیں ہیں, ان کے اندر گٹک نہیں ہے. تو سرکار نے کہا وہ رات کو آپ نکال کے لے گئے تھے, رات کو آپ راشد بھائی آپ نکال کے لے گئے تھے نا. بات سمجھے نا. تو رب سرکار وہی ہے, الہی بغیر تو بولتے نہیں ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. تو بس عشق تیرے دے ڈونگے پینڈے, جو ڈبیا سو کریا, بوٹا آس امید میری دا کر دے ہریا بریا. اور عاشق عاشق ہر کوئی مردا, پر عاشق مردا مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا, پر عاشق پیندا پڑھ کے. اور عشق جنا خرید نہ کیتا, ایویں آپ گتھے. عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. اور عشق تیرے دی نہر بگدی وچ تردیاں کرما والیاں, کہیں کوجیاں لنگ پار گئیاں کہ رومن شکلاں والیاں. تے شکلاں ویکھ کے بھلی نہ, باہروں لال تے اندروں کالیاں. غلام فریدا چاہ بالا ایبا والیاں تے لیکھاں والیاں. اور مدینے کا جو عاشق ہے کرینے سے اٹھے گا,
جو مناسب نگینہ خزینے سے اٹھے گا محبت کھینچ لیتی ہے. محبت کرنے والوں کو عاشق جہاں کہیں بھی دفن و مدینے سے اٹھے. مدینے سے سبحان اللہ. عاشق اور سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری. سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری. عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری. سبحان اللہ. اور کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے. کافر ڈرتا ہے شاہ جی کہ جہنم جلا نہ دے اور جہنم ڈرتی ہے کہ عاشق آ کے بجھا نہ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عاشق آ کے بجھا نہ دے اور آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے. آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے. ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. بے قصد تیرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ. دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آگے رفو کرے. کلمے کے ذکر کی طرف چلتے ہیں. لوگ پتھروں سے مانگتے